अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं आलिया बख्शर, जो एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा उनका वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ बहुत अरसे से ताल्लुक़ रहा है और इस वक्त वो फेडरल प्रेसिडेंट की पोजीशन पे सर्व कर रही हैं इन वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट। आज की गुफ्तगू जो है वो इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि इसमें हम जानेंगे कि क्या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो ख़वातीन की इंसाफ तक रसाई जो है उसको असरअंदाज करती हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए और इस गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। मेरा पहला जो सवाल है वो आपसे ये है कि जो तबकाती फ़र्क है वो आपकी नज़र में किस तरह से असरअंदाज करता है ख़वातीन की रसाई इंसाफ तक? शुक्रिया वैसे आपका, और मतलब आपने लायक समझा कि आपके इनके सवालों के जवाब दे सकूं। एक मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो मैं जिस तरीके से शायद चीज़ों को देखूं वो ला के बनिस्बत समाजी जो नैरेटिव है उसको मैं ज़्यादा समझती हूँ कि मामला कैसे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तबकाती बुनियादों पर या महकूम कौमों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हों या अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हों, उनकी बहुत बहुत मुश्किल से रसाई है अदलिया तक अपने हुकूक के हवाले से। पहले तो बहुत सारी चीज़ें उनको मालूम ही नहीं होती, और एक जो पिदरशाही जिसे हम कहते हैं उस निज़ाम में वो इमोशनली या समाजी तौर पे इतनी फंसी हुई होती हैं कि वो चाहते हुए भी जो थोड़े बहुत औरतों के लिए कवानीन सिंध गवर्नमेंट में, पख्तूनख्वा और अगर हम पंजाब की बात अभी नहीं करते, सिंध में आए तो कुछ लॉज पास हुए हैं कुछ पिछले अरसे से, लेकिन उनकी रसाई एक तो उनको मालूम नहीं है, और दूसरा रसाई ज़ाहिर मुआशी बड़ा मसला है। अगर वो सिर्फ फैमिली, इनके सारे मामलात जो औरतों के होते हैं वो ज़्यादातर तो फैमिली लॉज में होते हैं और फैमिली कोर्ट में होते हैं। फैमिली कोर्ट में उनको अपना वकील करना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, उनको अपने लिए फिर कोर्ट की फ़ीस देनी पड़ती है, और उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी के राइट्स के लिए अगर लड़ें तो फिर वो जो प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, पहले तो एक पूरे समाज ये इख्तियार या एक प्रेशर पूरी फैमिली ख़ानदान कट जाता है कि आप अपनी फैमिली से, भाई से आप विरासत के कुछ हिस्सा मांग रही हैं। ये अखलाकी तौर पर बुरा समझा जाता है। तो वो सबको भी अगर इमोशनली और समाजी इस पिदरशाही के नैरेटिव को तोड़कर अगर कोर्ट तक भी आती है, तो वहाँ तक भी जो मुद्दई है उसको हर हाज़िरी में पटिशन में आना पड़ता है। तो वो एक बड़ा मसला है, वहाँ पर जाना, वो पूरा अब ज़ाहिर किराया ये सारा मैनेज करना, और वो जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, अब ज़ाहिर जो फैमिली आपको आराम से जो आधी एक तो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो भी आपको नहीं देना चाहती, तो वो जब आपको कोर्ट तक ले जाएगी तो वो आपके प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो फैमिली या फैमिली के बेटे के पास होते हैं, अगर बाप की प्रॉपर्टी से वो हिस्सा मांगती है या मियाँ की प्रॉपर्टी से मांगती है अगर वो अलग है, तो वो सब निकालना इन मुख्तलिफ सरकारी इदारों से जितना मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी अभी एक छोटा सा घर बनवाया और उस प्रॉपर्टी के चक्करों में, उसके डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में मतलब मैं परेशान थी कि वो सिर्फ सरकारी फ़ीस 1500 थी, लेकिन ऊपर मुझे 35,000 कमीशन देनी पड़ी तो मुझे मिला। तो वो एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। वो आसान हो सकता है क्योंकि नादरा में सब कुछ रजिस्टर है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो अकाउंट्स, ये सारे कुछ ये सिंपल हो सकता है, लेकिन ये रियासत उसके लिए ये बुनियादी सवाल ही नहीं है कि जो महकूम तबके से ताल्लुक़ रखने वाली या कौम से ताल्लुक़ रखने वाली या निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली या अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए कुछ कानून साज़ी आसान की जाए, उनकी रसाई आसान की जाए। उसमें वो बहुत रियासती इदारे ही बड़ी रुकावटें हैं कि वो वहाँ तक पूरा वकील तक वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लाएँ और उसका कुछ नतीजा मिले। तो ये बड़ा मुश्किल मामला है। इस वजह से लोग इस तरफ बहुत कम जाते हैं। एक तो समाजी पिदरशाही प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, ऊपर इसमें बहुत सारे पैसे और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं उनकी रसाई हो पाती। ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जैसे हम मुआशरे में ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो एक सोशली या फाइनेंशियली बेहतर बैकग्राउंड से जो ताल्लुक़ रखती हैं उनके ऊपर भी सोशल प्रेशर होता है, लेकिन फिर ये है कि जब आप मुआशी तौर पे थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आपके लिए चीज़ें कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती हैं।
لیکن آپ نے یہ بات کی کہ جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتی ہیں خواتین، آپ کا مجموعی طور پہ جو کام ہے وہ گراؤنڈ پہ رہا ہے، گراس روٹ کمیونٹیز کے ساتھ رہا ہے، تو کیا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے ان کمیونٹیز میں جو ہمارے پاس موجودہ قوانین ہیں ان کو لے کر؟ کیا وہ ان کو حقیقتاً کوئی ریلیف مہیا کر رہے ہیں وہ قوانین، یا آپ کو سبسٹینٹیو کوئی اس میں ان پٹ نظر نہیں آتا؟ ہاں، یہ بات پہلی آپ کی بات تو ٹھیک ہے. جو اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، جو اپنے طبقاتی بنیادوں پر اپر کلاس کی جو خواتین ہیں، وہ جو اسمبلیوں میں بھی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑ کر اپنے طبقے کے حساب سے وہ کچھ ان معاملات میں حل ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے ہاں ابھی تک جاگیرداری نیریٹو موجود ہے. آپ ابھی تک بھی ہمارے بہت سارے جو بڑے جاگیردارے گھرانے ہیں، وہاں پر عورتوں کی شادی بھی نہیں کروائی جاتی کہ کیونکہ ان کی پراپرٹی پھر ڈیوائڈ ہوگی. تو ایک تو یہ مطلب ان جنرل مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو صنف کی بنیاد پر تو یہ پرابلم موجود ہے. لیکن ایلیٹ کلاس سے، یا ایسے کہیں کہ اشرافیہ کلاس کی عورت ہے، جو مینیجنگ کلاس کی عورت ہے، جو اچھی پوسٹوں پہ ہے، تو وہ ٹھیک ہے نسبتاً ورکنگ کلاس سے یا نچلے طبقے کی خواتین سے وہ اپنے رائٹس انٹرٹین کر پاتی ہے. وہ اگر کرنا چاہے تو، اگر وہ پدشائی یا فیملی اور سماجی پریشر سے نکل کر، تو وہ پھر بھی کر سکتی ہے. لیکن جو آپ نے بتایا کہ جو اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والی، کل ہی ایک میں رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ جو 2017 میں شاید، سوری ڈیٹس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو وہ جو کرسچن کے لیے بنا ہے قانون ان کی، اس میں میرج ایکٹ، اس میں 13 سال ہے. اب آپ بتائیں 13 سال بایولوجیکلی بھی، ایموشنلی بھی، کیا لڑکی کی وہ ایج ہے جس کی شادی کی جائے؟ ابھی آرٹ کونسل کراچی میں ایک ڈاکٹر تھے، اب مجھے اسپیسیفک اس بیماری کا نام نہیں آ رہا، وہ جب بات نکلی کہ وہ ورکنگ کلاس کی لڑکیوں کو ہوتی ہے بیماری، اس کا سبب یہ تھا کہ کیونکہ کم عمر کی شادی، اور کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن بنیادی طور پر عورت کی، ایسے کہوں کہ شعوری تھوڑی بہت آزادی کا ایک ٹول تو ضرور ہے نا. لیکن ہمارے ہاں جو ریاست ہے وہ ہیلتھ، عورت کی ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ جنرلی نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں سیکورٹی اسٹیٹ رہی ہے، تو زیادہ تر خرچہ تو فوج کی سیکورٹی کے چکر میں جاتا ہے ہمارا بجٹ، تو وہ عام آدمی کے حق کے لیے نہیں ہے. تو اس میں ابھی قانون سازی کی ضرورت موجود ہے. جو ضیاء کے دور میں حدود آرڈیننس آئے، اس میں تھوڑا بہت کبھی کسی قانون پر، کبھی کسی قانون پہ انہوں نے امپلیمنٹ، مطلب قانون سازی کی ہے، بہتری کی ہے سندھ گورنمنٹ نے، میں خاص کر کے پچھلے عرصے میں، وہ شرف کے دور کے بعد بھی ہوا، یہ کام ہوا ہے. لیکن وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ مطلب آپ اگر وہ ان کمیونٹی میں آپ ان لوگوں میں جائیں گی تو وہ ابھی تک اپنی ساس، اپنی بڑی نند سے وہ منہ چھپاتی ہیں. جب وہ اپنا فیس دکھانے جیسی نہیں ہے تو وہ اپنے حق کے لیے وہ کورٹ تک جائیں، وہ تھانے تک جائیں. وہ پھر تھانے کا جو رویہ ہے پولیس والے کا، وہ کہتے ہیں یہ آپ کی گھر کا مسئلہ ہے. ڈومیسٹک وائلنس، میں اس کو ڈومیسٹک وائلنس بھی نہیں کہوں گی، گھریلو تشدد، کیونکہ یہ سماجی تشدد ہے، ایک سماجی نیریٹو ہے پدرشاہی کا جس کے بنیاد پر تشدد ہوتا ہے. تو اکثر تو وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی کہ جی یہ گھر کا معاملہ ہے، آپ گھر میں سیٹ کر لیں، آپ ادھر ہی مسئلہ حل کر لیں. اور پھر وہ پولیس والوں کے پاس پھر بھی ایف آئی آر تک جائے، اس کے بعد وہ کورٹ تک جائے، تو کورٹ بھی یہی کچھ کرتی ہے. ایون آپ ابھی پچھلے سے دیکھیں گے تو طلاق ہمارے ہاں نہیں، بہت مشکل پروسیس سے ہو رہی ہے. خلا ہمارے ہاں پھر بھی 6-8 مہینے میں آپ کو پھر بھی ایزی کیا گیا ہے. خلا میں یہ کہ پھر آپ کے پاس جو بھی نکاح نامہ، ایک تو پہلے میں نے کل ہی اپنا نکاح نامہ پڑھا کہ نکاح نامے میں بھی بہت ساری چیزیں کاٹی جاتی ہیں. خیر اجازت وہ ظاہر فیملی، کیونکہ ایک فیملی پریشر ہوتا ہے نا، تو آپ کو وہ سارے کھانے پر نہیں کروائے جاتے. اگر وہ خلا جب لیتی ہے تو خلا میں پھر اس کو اپنے پورے رائٹس سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. اور پھر اگر خلا کے بعد اگر اس کو بچے ہیں، اگر وہ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر وہ اس کے بچوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، 10 سے 15 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. اور آج کے جو معاشی حالات ہیں، اگر اس کے پاس وہ اگر فیملی کا گھر نہیں ہے، بھائی کا یا باپ کا گھر نہیں ہے، اپنا کوئی گھر نہیں ہے، تو وہ اس کی رہائش، اس کے یوٹیلیٹی بلز، اس بچے کی ہیلتھ، اس بچے کی ایجوکیشن، خود اس کی سروائیول، تو وہ کہاں سے ہوگی؟ تو ایک تو بہت ہی مشکل ہے. جیسے کسان عورتیں ہوں،
ہوں, اگر وہ کوئی زمیندار جس کے وہ زمین پہ وہ کام کرتی ہے, تو وہ زمیندار صرف اس زمین کا مالک نہیں ہوتا, اس کے ہر جاندار چیز پر مالک ہوتا ہے, اختیار رکھتا ہے. تو ہمارے یہاں اس وجہ سے ابھی تک بھی, اور پھر کورٹ کا جو آپ سسٹم ہے, میری تنقید ہے سوری ٹو سے, کہ آپ اگر مطلب خلا میں 6-8 مہینے لگ جاتے ہیں, باقی اگر دوسرے کسی معاملات پہ اگر آپ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ 5-5, 8-8, 10-10 سال لگ جاتے ہیں. وہ اتنا آپ کے پاس سول جو کورٹس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, تو وہ نہیں اس پر, تو پھر جرگہ یا پنچایت میں ہو جاتی ہیں, وہ جو پیورلی پدر شاہی کی بنیادوں پہ ہے بنسبت کورٹ کے, عدالت کے. لیکن زیادہ تر ہمارے پھر فیصلے وہاں ہوتے ہیں, اور وہ فیصلے پھر وہ خود فرد نہیں کرتا, وہ آپ کی جو قبیلہ ہے وہ کرتا ہے. وہ آپ کی بیٹیاں سنگ چٹی میں جسے کسی کو راضی نامے میں دے دیتے ہیں, ماں باپ خوش نہیں ہوتے, لیکن آپ کا وڈیرا, آپ کا جو خاندان کا بڑا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ابھی تک بھی فیملی کورٹس کے معاملات جو ہیں اتنے, یا سیشن کورٹ کے معاملات اتنے لیندی بھی ہیں, اور اس کا پروسیس بھی بہت مشکل ہے, اور اس میں اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والی اور ورکنگ کلاس کی عورت کی پہنچ بہت مشکل ہے. تو وہ جرگوں کی شکلوں میں اور جرگوں کی فیصلوں میں ابھی تک بھی دبی ہوئی ہیں, وہ ابھی بالکل اس میں دبی ہوئی ہیں. بالکل آپ نے درست بات فرمائی. اس کے ساتھ ہی میرا ایک اور سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو میکینزمس ہمارے پاس موجود ہیں وہ کسی خاص طبقے کے لیے ہیں, وہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے آسانی کے لیے نہیں بنائے گئے, یا ان کا جو میکینزم ہے یا جس طرح سے وہ آپریٹ کرتے ہیں وہ نچلے طبقے کو فیور نہیں کرتے. کیا آپ کے پاس اپنی پوری جرنی جو آپ کی رہی ہے خواتین کے حقوق کے لیے بات کرنے کی اور ان کی آواز بننے کی, اس میں آپ کے پاس کوئی ایسا ایگزامپل ہے جہاں پہ آپ کو بہت اسٹرانگلی یہ فیل ہوا ہو کہ یہ نظام جو ہے وہ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے؟ وہ بہت ساری مثالیں ہیں. آپ جب ورکنگ کلاس کے, خود میں بھی ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتی ہوں, اور ورکنگ کلاس میں جو اگر پڑھی لکھی عورت نہیں ہے, مطلب میرا جو میں خود بھی سلائی کرتی ہوں, لیکن کبھی کبھار ٹیلر سے سلائی کرواتی ہوں, وہ ہمارے دور کا رشتہ دار بھی ہے. اس کی جب شادی ہوئی, وہ مطلب اسپیشل بیبی, اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا. خیر وہ جس سے شادی کروائی تو وہ بھی معاشی طور پہ اتنا نہیں تھا, تو بہرحال ان کی شادی ہو گئی. ماں اس کی مر گئی, اس کی فیملی لڑکی کی بہتر ہے. اب اس کا NIC نہیں بنا ہوا تھا, لیکن اب نادرا میں آپ کو رجسٹر NIC چاہیے, اس کے بعد آپ کے بچوں کے بے فارم بنیں گے, پھر وہ ان کی اسکول میں ایڈمیشن بھی ہوگی. یقین کریں آپ ساتھی کہ اس کی جو بھائی ہے اور اس کی جو بہن ہے وہ اپنے ماں باپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے, تو پھر اس کا NIC کیسے بنے؟ تو اگر اس کا NIC نہیں بنا تو پھر اب اس کے بچوں کے ایجوکیشن کا مسئلہ. اس کی 3 بیٹیاں ہیں, وہ بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں, اور آج کے دور میں تو مطلب لازمی طور پر ہی ہے, تو اس کا وہ نہیں بن رہا. تو کل وہ جب میرے پاس آیا تو وہ کہہ رہا تھا, اچھا آپ بھلا اتنے میری سفارش یہاں کروا سکتی ہیں کہ میری بیوی کا, وہ زندہ عورت کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا دیں, کہ میں کہوں کہ میری بیوی مر گئی ہے تو میں پھر بچوں کا بے فارم صرف اپنے نام پہ بنوا پاؤں. مطلب یہ سارے ہمارے سسٹم موجود ہے. اگر وہ IT لگائیں گے ان کے بھائی بہن کی بھی, تو وہ ساری ڈیٹا موجود ہے, کیونکہ لیکن وہ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اور ادارے جو عام لوگوں کو پریشان کرتے ہیں وہ ان کی ہیلپ کے لیے نہیں پریشان کرنے کے. ایک یہ مثال. دوسرا مثال, 2 سال سے میرے اسکول میں خود ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں, وہاں پر ایک ماسی کام کرتی ہے ہماری, اس کا میاں بھی پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ خود بھی پڑھی لکھی نہیں ہے. اس کا ڈبلنگ ہو گیا تھا NIC, وہ ڈبلنگ کیا تو ان کے اپنے اداروں کی غلطی ہے نا. تو پھر جب وہ رینیو کے لیے وہ گئی NIC کے لیے, انہوں نے کہا آپ کا ڈبلنگ NIC ہے, اس کو 2 سال سے لٹکایا ہوا ہے. اب پچھلے 2-4 بار میں گئی ہوں, دیکھیں اگر وہ اسکول سے چھٹی کرے گی تو اس کی 400 روپے تنخواہ کٹے گی. اگر وہ لطیف آباد تک جائے گی تو اس کو 600 روپے کرایہ بھی بھرنا پڑے گا. ایک تو اس 12,000 تنخواہ والی عورت کے لیے یہ سارا کچھ کرنا, اور پھر ہر بار جا کر کہیں کہ یہ ڈاکومنٹس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, کوئی گائیڈ لائن نہیں دینی. اور اس کے بعد پھر کیونکہ یہ ڈبلنگ ہوئی ہے, آپ اس پر 25,000 جرمانہ دیں, پھر ایفیڈیوٹ دیں, پھر یہ دیں. وہ 2 سال سے اس کا کام رلا ہوا ہے. اب 2-3-4 بار میں اس کے ساتھ گئی ہوں, تو اس کے بعد جا کر اب کچھ اس کے کچھ پیسے کم آئے, 10,000 اس کو اپنی پینلٹی بھرنی پڑی. تو مطلب یہ اداروں کو ہیلپ کرنی چاہیے جن لوگوں کو نہیں پتا. یہ صرف نادرا کا معاملہ, کورٹ کا معاملہ تو اور زیادہ حالات خراب ہیں. کورٹ کے معاملے میں آپ دیکھیں نا,
اگر خلا کے لیے جاتی ہے، ہمارے پاس کتنے کیسز ایسے آئے ہیں. ابھی ہمارا یہ میں قمر شداد پور سے تعلق رکھتی ہوں کہ وہاں پر ڈوکری شہر میں اس کی ماں، وہ بیٹی کو خلا کے لیے ماں بیٹی گئیں، تو وہ غیرت کے نام پر، کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں جاگیرداری جو اسٹرکچر ہے اس میں سرداری نظام ہے، تو ہمارے ہاں عورتیں ابھی بھی غلامی والی زندگی گزاری ہیں. تو کورٹ کے باہر اس کو گولیوں سے چھنی کیا گیا کہ تم خلا کیسے لے سکتی ہو. تو یہ بات تو ورکنگ کلاس کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے کہ وہ اپنے، ایک تو پراپرٹی ہوتی نہیں جو پراپرٹی رائٹس وہ اپنے لے سکیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے خلا کے معاملات میں جا سکتی ہیں، یا جو ان کو گھر میں مار پیٹ پڑتی ہے میاں کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، اس کے حوالے سے جاتی ہیں. ایک تو معاشی طور پہ ایسا نیریٹو بنا ہوا ہے، مجھے نام نہیں آ رہا، حیدرآباد میں ہمارا اچھی خاصی مڈل کلاس فیملی تھی، ڈاکٹر کی بیوی، وہ جب اس کا مرڈر ہو گیا میاں کے ہاتھوں، تب پتا چلا کہ یہاں پر اس نے کمپلین سینٹر جو یہاں پر بنا ہوا ہے حیدرآباد میں، اس نے 4 بار وہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کی کمپلین کروائی. وہ 4 بار اپنے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے گھر واپس بھی آئی. لیکن وہ جو ہماری ایک فیملی نیریٹو ہے کہ نہیں جی، آخر وہ اس کے میاں کے ہاتھوں مر گئی، اس کا میاں جیل میں، اب بچے وہی ساری اس کی اپنی بیٹی کی ماں باپ کی فیملی پال رہی ہے، لیکن اس کو زندہ وہ نہیں اون کر رہے تھے. تو یہ جرنل جو پدرشاہی ہے اس میں جینڈر کا معاملہ تو جرنل بھی آتا ہے، لیکن لوور مڈل کلاس سے نیچے سے جو تعلق رکھنے والی ورکنگ کلاس کی عورتیں، جیسے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں، ہراسمنٹ کے ان کے ایشو آتے ہیں، تشدد کے ایشو آتے ہیں. فاطمہ فرلو کا کیس لے لیں آپ، وہ کیا تھا، 3000 تنخواہ پر بچی آپ نے کسی کے ہاتھ سونپ دی تھی. ان کا بھی کوئی معاملہ تھا جرگا، ظاہر ہے وہ کورٹ تک ان کی رسائی نہیں تھی، ان کی فیملی کا کوئی ایشو تھا جو ہمارے پیر مرید یا ہمارے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، ان کو وہ حل کرنا تھا. اس چکر میں فاطمہ فرلو والا معاملہ ہوا، طبقاتی بنیاد ہائی لائٹ ہوا کیس، سول سوسائٹی نے، پولیٹیکل سوسائٹی نے اس کو ہائی لائٹ کیا، لیکن وہ آخری انجام میں جا کے دیت، وہ جو ابھی تک ضیاء والے دور کے قانون موجود ہے جو بالکل عورت کے مخالفت میں ہی موجود ہے، اس پر تھوڑا بہت ایک کو کبھی ادھر کبھی ادھر انہوں نے کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ عورتوں کو بہت ہی برتر اور کمتر ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. تو دیت کے قانون میں آخر وہ پریشر نہیں برداشت کر پائی، اور پھر وہ کیس کا کیا ہوا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو جوکھیو تھا جس نے، ہاں اس کے جوکھیو والا معاملہ، اس کی بیوی نہیں ٹھہر پائی، کیونکہ ظاہر ہائی لائٹ کیس ہوا، کورٹ تک بھی گیا، لیکن اس پورے مسلسل چیزیں تک ریاست آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتی. کوئی اگر کل میں جا کر اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ میرے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہے، کیونکہ یہ ابھی رپورٹ ہے نا انٹرنیشنلی کہ ہر تیسری عورت تشدد کا شکار ہوتی ہے، فیملی یا فیملی فرینڈ سے، یا ابیوز ہوتی ہے. اگر میں رپورٹ جا کر کرواتی ہوں تو مجھے بتاؤ تو پھر میں جاؤں گی کہاں؟ میں اگر واپس اگر ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، اگر میرا ماں باپ بھی معاشی طور پر اتنے ساؤنڈ نہیں ہے، تو کیا ریاست کے پاس کوئی ایسی پالیسی، کیا ریاست کے پاس ایسے کوئی شیلٹر ہاؤس نہیں ہے؟ تو بہت سارے تشدد، بہت سارے معاملات پہ جو ہیں وہ کورٹ تک رسائی وہ کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ پھر وہ جائیں گی کہاں؟ تو یہ جو یہاں پر ہم جس کو کہتے ہیں نا جاگیرداری سماج، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پدرشاہی سماج جو نظام ہے، جو سرمایہ داری ہے، تو اس میں یہ ممکن نہیں ہے. ہاں انڈسٹریلائزیشن ہو، کچھ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہمارے ہاں ڈیولپ ہوں، جاگیرداری کے خاتمے کا بہترین طریقہ ہے کہ لینڈ ریفارمز ہوں، اور جو مطلب ہمارے ہاں ویلفیئر اسٹیٹ اگر بنتی ہے پاکستان، تو اس میں جا کر کچھ نہ کچھ عورتوں کے، وہ بھی جو پسے ہوئے طبقے سے بھی پسی ہوئی حالت میں عورتیں رہتی ہیں، ان کو کچھ پھر اس ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ کو بینیفٹس مل سکتے ہیں. باقی تو ان جرنل ایلیٹ کلاس کی نسبتاً ہم سے بہتر حالت ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جینڈر کے معاملے میں اگر ہم ٹوٹلٹی میں دیکھیں تو ہمارے خیال تھے منسٹر صاحب، اس کی بہو نے جب خلا لیا اور وہ خود پھر دوسری شادی کر رہی تھی کسی دوسرے بندے سے، تو اس کے میاں نے اس کے منہ پہ تیزاب ہار دیا. تو وہ تو بڑی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی. تو ان جرنل تو صنف کی بنیاد پر تو معاملات ہیں، بنسبت ورکنگ کلاس سے ایلیٹ کلاس کی عورت یا وڈیرے یا مینیجنگ کلاس کی عورت تھوڑا بہت اپنے لیے حقوق رائٹس کی معاملات حل کروا لیتی ہے، عدالتوں تک جاتی ہے. لیکن ورکنگ کلاس کا معاملہ بہت بہت ہی بری حالات میں ہے. اسی تسلسل میں میرا جو اگلا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ جو صنف کی بنیاد پہ جو ڈسکرمنیشن ہم فیس کرتے ہیں، وہ آپ کا خیال ہے، اور ہم آبزرو بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی کلاس سے آپ کا تعلق ہو،
وہ آپ کو اسی طرح سے آپ اس کی اٹیک میں آپ آتی ہیں، اس کی لپیٹ میں آپ آتی ہیں. لیکن ایک اور اس میں خیال ہے جو ہمیں مجموعی طور پہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ مرد کو، اور پھر وہ اگر کہیں پہ مسلمان مرد ہو پاکستان کے اندر، تو ان کو کسی طرح سے ایک فوقیت حاصل ہے بنسبت اس کے کہ ایک اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والا مرد ہو. اور پھر اس میں کلاس کی بات آ جاتی ہے. پھر اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جغرافی کا بھی آتا ہے، کیونکہ جو اربن سینٹرز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعلیم کا جو ریشو ہے، ان کی سمجھ کا یا ان کی رسائی جو ہے اداروں تک، وہ بہتر ہے. تو اسی خیال میں جب ہم خواتین کے حقوق یا خواتین کی انصاف تک رسائی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جغرافیکل فیکٹر، ریلیجس فیکٹر، ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ہاں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک تو جغرافی اور ذات پات اور مطلب اس کے ساتھ ساتھ فرقے واریت اور مذہبی انتہا پسندی یا مذہب اقلیتی مذاہب کے جو ہیں وہ عوامل بھی شامل ہیں اس سارے اس میں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ شہری سوسائٹی، اب پھر یہی بھی ہے نا کہ ہم اربن سوسائٹی کس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو پاکستان میں خاص کر کے جو میں حمزہ علوی کی تھیسس کو زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں اوور گرو ہو گئی ہے جاگیرداری، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ اربن شہر بنے. لیکن وہ اربنائزیشن اپنی بنیادی طور پر، میں جاگیرداری جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو نظام ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کو توڑ کر اگر انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو وہ پھر شعوری ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے نا، تو وہ تو نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو اربن سوسائٹی بھوک، بدحالی اور یہاں جو ہمارے جو اضلاع ہیں وہاں پر دھاڑیل کلچر کی وجہ سے یا پچھلے عرصے جو سیلاب کی وجہ سے لوگ کی بڑی شفٹ ہوئی ہے شہروں میں. لیکن وہ اپنے نیریٹو، اسی نیریٹو کے ساتھ آئے. وہ شہروں میں آ کر اربنائزیشن شعوری طور پہ نہیں ہے کہ وہ اس سارے کلچر سے باہر نکل پائیں. ایک سوال تو یہ ہے. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کا معاملہ نسبتاً عدالتوں تک، نسبتاً آپ کے سرکاری اداروں تک رسائی آسان ہے. لیکن ٹوٹلٹی میں جو کرپشن کا معاملہ آتا ہے اس میں اس کی بھی حالات پورے ہیں. مطلب میں نے کہا جیسے کہ میں اپنے گھر کے لیے، میرے پاس تو میں نہیں لیکن میرے ارد گرد دوست وغیرہ تو ہیں جو یہ معاملات میرے حل کروا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑا ٹائم گین ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں بہت ساری اس میں ضرورت پڑتی ہے. اور آپ نے شہر کی بات کی، سب سے زیادہ خلا کا جو ریشو ہے وہ اربن سوسائٹی میں ہے. تو ہمارے ایک وکیل دوست سے بات ہو رہی تھی کہ شہروں میں خلا کا ریشو زیادہ ہے. ظاہر ہے جاگیرداری اسٹرکچر میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ خلا لیں، اور اقلیتی مذہب میں تو ابھی تک اس کے قوانین ہی موجود نہیں ہیں. ان کا نہ کلچرلی ثقافتی ہے اور نہ ہی ہمارے ہاں اس ٹائپ کے کوئی قوانین ابھی تک پاکستان میں ان اقلیتی مذہب، لیکن ان کی مطلب امپلیمنٹیشن کا نہیں بہت ہو زیادہ رہی ہے نا. گیپ وہ ہے. تو جینڈر کے حوالے سے دیکھیں ابھی حیدرآباد میں جو کیس ہوا. شہری سوسائٹی میں معاشی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ورکنگ کلاس کی عورت خلا اگر لے بھی لیتی ہے تو وہ پھر بہت اس کی سروائیول مشکل ہے. مطلب ابھی بتا رہے تھے ہمارے ساتھی کہ کراچی صرف ایک بہت بڑا شہر ہے نا پاکستان کا، تو اس میں 63% فیمیل اور میل شادی کی ایج کے ہیں، لیکن وہ شادیاں نہیں ہو رہی کیونکہ معاشی سبب سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے. کیونکہ 1 یونٹ فیملی، سرمایہ داری نظام میں وہ فیملی اسٹرکچر نہیں ہے. شہر اور گاؤں، کیونکہ ہمارا گاؤں جہاں ہمارے جو دیہات ہیں وہ ٹوٹے کوئی پروگریسو انقلابی بنیادوں پہ نہیں ہے، جیسے یورپ میں جاگیرداری ٹوٹی اور سرمایہ داری آئی، وہ ایک نتیجے میں، یہ ابھی ایک پریشر کے نتیجے میں اربن سوسائٹی ہوئی ہے. تو وہاں پر بھی آپ کو ایسے کیسز ملیں گے، آپ کو کراچی میں بھی ایسے کیسز ملیں گے، تشدد کے کیسز ملیں گے، اور آپ کو یہ سارے معاملات ملیں گے. وہاں پر بھی رسائی بہت مشکل ہے. ہاں، نسبتاً پڑھی لکھی عورت، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی ایک ٹول رکھتا ہے عورت کی آزادی کے فرسٹ اسٹیپ میں، نسبتاً ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن، اور اگر وہ جاب کرتی ہے تو وہ نسبتاً آپ کو بہتر کرتا ہے. لیکن ٹوٹلٹی میں آپ دیکھیں تو وہ بھلے مینیجنگ کلاس سے تعلق رکھتی ہو، پروفیسر ہو، لیکن اگر اس کا میاں اس پوسٹ پہ نہ بھی ہو، لیکن گھر میں آ کر وہ ڈوئل لائف گزارتی ہے. گھر میں آ کر وہ نمک اگر سبزی میں زیادہ پڑ جائے تو اس پہ وہ جوتے کھاتی ہے، تو پھر وہ میک اپ میں چھپا لیتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن سوال یہ کہ وہ جو ایک پیٹریارکل نیریٹو ہے اس سے وہ نکلی نہیں. تو اب ظاہر ہے
قانون سازی ہوئی ہے. یہ میں جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ لبرل ایک فینامنا ہے کہ ہم اگر قانون میں بہتری کے خلاف نہیں ہوں, قانون ہوگا تو ہم امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے. اس کے میں بالکل مقداری اور معیاری تبدیلی کی بات, لیکن ہمیں ہمارے عورتوں کے بہت سارے مسائل اس میں حل ہو جائیں, جہاں جنگ و جدل ہو, جہاں اپریشن ہو, جہاں قومی جبر موجود ہو, جہاں طبقاتی استحصال موجود ہو, جہاں پدرشاہی موجود ہو, جاگیرداری سرداری نظام موجود ہو, تو میں نہیں سمجھتی کہ وہاں پر ٹوٹلٹی میں صرف قانون پاس ہونے سے وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گے یا وہ انٹرٹین بھی کر پائیں گی. جب تک یہ سارے نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی, میں نے پہلے ہی کہا, جب تک ہماری سوسائٹی جمہوری تھوڑا فنڈامنٹل رائٹس کی طرف نہیں ڈیولپ ہوگی, تب تک میں نہیں سمجھتی. آپ نے بہت اچھی بات کی, اور میں اسی سے اگلا سوال اپنا لوں گی کہ مقداری اور معیاری جو فرق ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے. آپ کا اپنا تعلق سیاسی تنظیم سے رہا ہے, آپ نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے, آپ نے کمیونٹیز میں جا کے کام کیا ہے, اور آپ موسٹلی کام بھی شعور سازی پہ کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کمیونٹیز میں کام کرتے ہوئے, جیسے آپ نے بات کی کہ جو مینٹالٹی ہے وہ اربن سینٹرز میں آ بھی جاتے ہیں تو سوچ وہی ہے, شعور ان کا وہیں پہ ہے, وہی اسی پدرشاہی نظام کے ساتھ الائن کرتا ہے, تو کس طرح سے کیا چیلنجز آپ کو پرسنلی فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ان کو آپ فیس کیسے کر کے ان کو ان خواتین کو جو نچلے طبقے کی خواتین ہیں ان تک جو آپ جو شعور ہے وہ کس طرح سے پہنچاتی ہے, ان کو کیسے وہاں سے آگے بڑھنے کی وہ جو سمجھ ہے وہ ان تک؟ دیکھیے نا, مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو جس سوسائٹی سماج میں ہم رہتے ہیں, ایز اے مارکسسٹ میں عورت اور مرد میں صنف کی بنیاد پہ تو فرق نہیں محسوس کرتی, لیکن جس سماج سے تعلق رکھتی ہوں تو آف کورس زیادہ سے زیادہ, کیونکہ سائنس, ٹیکنالوجی اور فلسفی سے آپ سماج کا ادراک کر سکتے ہیں, لیکن سماج تبدیلی کے لیے آپ کو مزاحمتی سیاست کی ضرورت پڑتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ عورتیں مزاحمتی سیاست میں آئیں. اسمبلیوں کی سیاست الگ معاملہ ہے, اس پر ہم الگ بات کر لیں گے. مزاحمتی سیاست کا حصہ بنے گی تو وہ سیاست ہی آپ کو اپنے شعور کو اور سماج کو تبدیل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. میں خود اس پروسیس سے گزری ہوں, میری نصابی تعلیم زیادہ نہیں ہے. وہاں پر ہم پھر وہ جو وہاں کے بنیادی ہیں, اب یہاں سے وانکی وسی 12 کلومیٹر حیدرآباد سے دور ہے, آپ وہاں پر جائیں گے, پچھلے 1 سال سے وہاں پر لائٹ نہیں ہے. اگر لائٹ نہیں ہے تو وہ جو بھینسوں کا چارہ ہے ان کو ہاتھوں پر اس مشین پہ کرنا پڑتا ہے, پانی آپ کو وہاں سے بھرنا پڑتا ہے. تو پہلے تو ہم ان کو طبقاتی بنیادوں پر کہ بجلی, وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد کا مسئلہ ہے, اگر لائٹ نہیں ہے, اگر گھر میں کوئی ہیلتھ کی چیزیں, بیماری ہے یا یہ ہے تو وہ مرد کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا تو اس میں بھگتتا کون ہے؟ پانی نہیں ہے, جتنا بھی پانی ہے مرد نہا کر چلا جاتا ہے, بھینسوں کو پانی دینا ہے, گھر میں سارے برتن دھونے, کپڑے دھونے, ساری چیزیں آپ کی, آپ اس میں زیادہ پستی ہیں. تو پسے ہوئے طبقے میں بھی پسی ہوئی پرت جو ہے وہ آپ ہیں. تو پہلے تو ہم ان کو اس نیریٹو پہ لاتے ہیں کہ اب یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے, کیونکہ ہم ایک زندہ شعور رکھتے ہیں اور آدھی آبادی ہے اس سماج کی. تو ہمارا جو گھر کا کام ہے, جس کو ابھی تک کام اس طریقے سے, کیونکہ ہمارے ہاں لیبر وہ ہے جس پہ آپ کو تنخواہ ملے, تو یہ والا لیبر تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. لیکن اس لیبر کے بغیر سماجی لیبر ہو نہیں سکتا. ایک مزدور مزدوری کر ہی نہیں پائے گا, وہ باہر جا کر مزدوری نہیں کر پائے گا, 800,000 نہیں کما پائے گا. وہ مزدور سے لے کر مینیجنگ پوسٹ تک کیوں نہ ہو, ایک سیاسی ورکر کیوں نہ ہو, جب تک میرا گھر کا وہ جو ڈومیسٹک کام ہے وہ اگر نہیں ہوتا. تو پہلے تو ہم ان کو وہاں پر لاتے ہیں. اور پھر وہ آپ والی بات, بہت سارے لوگوں کو, میں نے خود اپنے آپ کی بات کی کہ 25 سال پرانا جب میں نے نکاح نامہ پڑھا تو اس میں بہت ساری چیزیں کٹی ہوئی ہیں. یہ ابھی تک ہماری جو فیملی سٹرکچر ہے وہ لڑکیوں کو یہ آزادی, یا وہ فیملی میں آزاد نہیں ہے کہ وہ شرطیں لکھوا پائے. وہ تھوڑے بہت مینیجنگ یا ایلیٹ کلاس یا اشرافیہ کلاس کی عورتیں لکھواتی ہیں کہ شادی کے بعد طلاق کا ہمارا, اس کے بعد کیا ہوگا, بچوں کی کسٹڈی کس کے پاس جائے گی, یا پراپرٹی کے رائٹس کیا ہوں گے, حق مہر کا معاملہ کیا ہوگا, طلاق کا ہمیں حق ہے کہ نہیں ہے, یہ سارے اس میں لکھے ہوئے. لیکن ہمارے ورکنگ کلاس سے یا عام لوور مڈل کلاس کی عورتوں کے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں, وہ اخلاقی طور پہ برا سمجھا جاتا ہے. تو ہم زیادہ تر اس کمیونٹی میں اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ بھائی ہم انسان ہیں, اور یہ سارا جو مسئلہ ہے سماج میں, یہاں پر استحصالی نظام معاشی جو بدحالی ہے, جنڈر کا معاملہ ہے, یہ سب ہمارا بھی پرابلم ہے. تو اس سے جوڑ کر ہم ان چیزوں کو, جسے کسان عورتیں ہاری کانفرنسز کرتے ہیں,
کسانوں کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ وہ جب زمین پہ کام کرتی ہیں تو دونوں کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے، آپ گاؤں میں جائیں، پختونخوا میں تو یہ ریشو زیادہ ہے کیونکہ وہاں کا پختون مرد جو ہے وہ عمان اور باہر یا کراچی مزدوری کرتا ہے، تو وہ عورتیں زیادہ تر صبح ان کا کوئی کھیتی باتی کرتی ہیں 4 اضلاع. یہاں پر بھی سندھ میں آپ دیکھتی ہوں گی، بہت تھر زیادہ. کی طرف آپ دیکھیں جو یہ اقلیتی مذہب سے تعلق میگھواڑ عورتیں، یہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتی ہیں، گھر کا کام کرتے، اور وہ جو مال مویشی ہیں وہ بھی پالتے ہیں، بچے بھی پالتی ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو پیداواری، ایک تو پیداواری وہ ایک الگ پھر بحث ہے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی فصل اترتا ہے، پیداواری اس کا کوئی نہیں اس کا ہوتا تو وہ بہت چیپ لیبر کی صورت میں چلا جاتا ہے. پھر بھی وہ جب آتا ہے پیسہ تو وہ خواتین کے ہاتھ میں نہیں آتا، تو وہ خواتین کام وہ کرتی ہے، پروڈکٹیو کام بھی وہ کرتی ہے جس کو ہم کہیں، کیونکہ زرعی ملک ہیں، زراعت میں زیادہ وہ کام کرتی ہے، لیکن واپسی میں وہ پیداواری جو اگر اس کے پاس پیسے کی صورت میں آتا ہے تو وہ اس کے گھر کے بڑے کے پاس یا اس کے مرد کے پاس آتی ہیں. ایون جو گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں، خواتین، وہ مہینے میں یا اس کا میاں یا اس کی ساس آ کر ان کے پیسے لے جاتی ہیں، ان کے پاس اپنا ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سارا معاملہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ استحصالی نظام پہ کھڑا ہے. اس میں بالکل آنے چاہیے جو آپ نے کہا نا کہ مقداری تبدیلی، آئین قانون ہوگا تو شاید کوئی تنظیم یا کوئی گروپ یا کوئی مطلب ادارہ ان کی کچھ ہیلپ کر پائے. آئین قانون ہی نہیں ہوگا، جیسے پختونخوا میں تو بہت ساری فیمیل کے حوالے سے آئین قانون پہ جو بھی آتے ہیں وہ شرعی کوڈ کو بھیج دیتے ہیں اور مطلب وہ اس سے کچھ پاس نہیں ہوتا. آئین آنے چاہیے، ہوں گے تو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن امپلیمنٹ جب تب ہوگا ایز اے سیاسی ورکر میں سمجھتی ہوں جب یہ استحصال اور نابرابری کی کوئی بھی شکل، پاور کی کوئی بھی شکل رہے گی، تب تک عورت پاور میں نہیں آ سکتی. یس. بالکل آخری میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی اسی بات کے اوپر کہ کیا کانکریٹ، کیونکہ آپ کا بہت زیادہ کام رہا ہے، آپ سیاسی طور پہ بہت ایکٹیو ہیں، کیا کانکریٹ تجاویز آپ پیش کرنا چاہیں گی پالیسی لیول پر یا قانون کی امپلیمنٹیشن کی لیول پر، جو ہماری آڈینس سنے اور ان کو وہ سمجھ آئے کہ کس طرح سے اس کو کلاس کی انٹرسیکشن کو لے کر کیا ریفارمز لانے چاہیے؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی تک بھی ہمارے جو ٹھیک ہے سرمایہ داری، لیکن تیسری دنیا کی، خاص کر کے میں سندھ کی بات کروں یا پاکستان کی بات کروں، ہمارے ہاں ابھی تک کے جاگیرداری اور سرداری نظام موجود ہے، بڑی جاگیریں موجود ہیں. اس میں ہماری اسمبلیاں تک بھی سلیکٹ ہوتی ہیں. تو پہلے تو لینڈ ریفارمس آنے چاہیے اور جاگیرداری کو کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ انڈسٹری جو ڈیولپ ہوتی ہے، انڈسٹری سے پھر وہ عورت جو ہے وہ پھر گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ بھی پھر ورکر کی صورت میں، وہ جو ڈومیسٹک ورکر ہے وہ پھر سوشل ورکر بن جاتی ہے. اس میں پھر اس کو ظاہر ہے اگر وہ سروسز دینا ہوتے ہیں یا اسکل ورک اس کو کرنا ہے تو پھر وہ ایجوکیشن جو بنیادی، میں نے پہلے کہا کہ تھوڑا بہت ٹول ہے عورت کے لیے اس ساری چیزیں کے سمجھنے کے لیے، تو پھر اس کی ایجوکیشن لازمی ہوتی ہے. ہمارے دور میں انٹر کے بعد ہماری شادی ہو گئی، اب ہمارے بچوں کا دور ہے تو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کرنے کے بعد سوچ بھی نہیں سکتے ان کی شادیاں، کیونکہ یہ سرمایہ داری کی ضرورت ہے کہ عورت کو بھی اب لیبر میں کاؤنٹ کیا جائے. یہ چیپ لیبر ہے، بنسبت مرد سے کم اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو لیبر چاہیے، بہت سارے ہاتھ چاہیے. تو وہ پھر اسکل لیبر کے لیے آپ کو یونیورسٹی کی ڈگری ہو تو اس کے بعد تو ہم نے نہیں کی، ہمارے بچوں کو ہم یونیورسٹی تک ضرور بھیج رہے ہیں. تو یہ انڈسٹریلائز کیا جائے، اور ہمارے جو سوسائٹی میں ہے اس میں ہم جمہوریت جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وہ ڈیموکریسی کی بنیادوں پر، اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ جو عام عوام کی ویلفیئر کے لیے اگر کرے، اولڈ ایج کے لیے، مزدوروں کے لیے، یا جن کے پاس اسکل لیبر نہیں ہے تو ان کی اولڈ ایج میں ان کی ذات جو ان کے معاش کے لیے مسئلہ حل کیا جائے، تو میں سمجھتی ہوں تب ہی یہ جو قوانین ہیں تھوڑے بہت انٹرٹین وہ ورکنگ کلاس کی عورت کر پائے گی. تھینک یو سو مچ. بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو رہی، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اسی کے ساتھ ہم آج کی ہماری گفتگو کے اختتام پر آتے ہیں، اور ہم آپ سے ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں.